यीशु मसीह के अजीम जलाली खूबसूरत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए इस वक्त हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे और मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में से दो रेफरेंसेस हम देखेंगे, दो हवाले हम देखेंगे। पहला रेफरेंस है पहला तिमोथियस उसका 6 बाब और 12वीं आयत, और दूसरा रेफरेंस जो है वो दूसरा तिमोथियस 2 बाब की 3 आयत। पहला तिमोथियस 6 बाब की 12वीं आयत को हम देखेंगे कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए। लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, जिसके लिए तू बुलाया गया था, और बहुत से गवाहों के सामने, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। अच्छा इकरार किया था। दूसरा रेफरेंस भी पढ़ दीजिए, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3, दूसरा तिमोथियस 2 बाब की 3 आयत। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले ताकि को अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। खुश करे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। 2 हवाला जात हमने पढ़े हैं और दोनों हवाला जात में हमें एक नसीहत मिली है, और ना सिर्फ ये एक नसीहत है बल्कि इसके साथ साथ एक चैलेंज है, एक चुनौती है। और चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, और फिर और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। दूसरे हवाले में भी हमने लड़ाई ही के ताल्लुक से देखा है। यहां पर लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता। तो आज हम लड़ाई के मुतालिक सीखने को हैं। कुछ लोगों को लड़ाई करने का बड़ा शौक होता है, कुछ भाइयों को बड़ा शौक होता है, कुछ बहनों को बड़ा शौक होता है, और कई भाइयों के बारे में तो ये कहा जाता है और सुना भी जाता है कि जी वो तो पैसा सुट के लड़ाई लेंदा है। मतलब इतना शौक है उसको दूसरों के साथ लड़ने का कि वो मौका ढूंढता है, बहाना ढूंढता है लड़ाई का। इसी तरह कई भैणां भी साडियां इंज दियां ने, उन्होंने मौका चाहिदा हुंदा, बूहे दे लागे माड़ा जिहा पानी आ जाए तो काम शुरू, है ना। तो आज हम जंग के मुतालिक सीखने को हैं, लड़ाई के। और जब जिक्र आता है लड़ाई का, जिक्र आता है जंग का, तो ये नाम ही ऐसा है कि इसको सुनते ही दिल दहल जाता है, ठीक। और फिर जंगजू, फौजें, हथियार, तोपें, बारूद, बॉम्ब, ये बहुत सारी चीजें हमारे जहन में गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं जंग को लेकर, जब जंग की बात होती है। और जंग की जब बात करते हैं तो जंगें कई किस्म की हैं, है ना। कई किस्म की जंगें हैं। मुमालिक आपस में लड़ते हैं। 2 जंगें हो चुकी हैं, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। एक जंग और है। वो जंग कौन सी है? वो जंग है रोटी, कपड़ा और मकान। और ये जंग हमारे मुल्क में बड़ी आम है, रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसे ही है। फिर एक जंग और है, और वो जंग है सीट की और इख्तियार की, जो किसी स्पेसिफिक एरिया में या किसी स्पेसिफिक कंट्री में नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको देखा जाता है। मुमालिक के दरमियान एक जंग है और वो इख्तियार की जंग है कि कौन सुपीरियर ठहरता है। और हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क से सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि उसका मर्तबा, उसका रुतबा बुलंद हो जाए। ये भी एक जंग है, ठीक है।
سو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جنگ میں امن نہیں ہوتا، جنگ میں امن نہیں ہوتا، اور نہ ہی امن میں جنگ ہوتی ہے. ٹھیک، نہ جنگ میں امن ہوتا ہے اور نہ امن میں جنگ ہوتی ہے، بلکہ جنگ سے پہلے امن میں پریپریشن ہوتی ہے. جب سب کچھ سموتھ ہوتا ہے، جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تو اس وقت پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے. پچھلی دفعہ میں نے کلام سنایا تھا اور اس میں میں نے ذکر کیا تھا خدا کے بندہ نوح کا، کہ جب فلڈ آنے کو تھا، جب دنیا کی تباہی ہونے کو تھی، دنیا برباد ہونے کو تھی، تو اس سے پہلے لوگ شادی بیاہ کر رہے تھے، لوگ اپنے اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، لیکن ایک شخص اپنے گھرانے کے ساتھ پریپریشن کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے نا. تو امن میں پریپریشن ہوتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ امن میں جب ہماری زندگی بالکل سموتھ ہوتی ہے، جب ہماری زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے، جب ہماری زندگی بالکل آن دا ٹریک ہوتی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو دوسرے معاملات میں الجھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم ایسی ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب مشکل آن پڑتی ہے تو پھر ہمارے لیے اسکیپ کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا، بھاگنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا، اور مشکل ہو جاتی ہے ہمیں، اور پھر ہم سارے کا سارا الزام اٹھا کر خدا کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کے طفیل ایسا ہوا ہے، خدا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. سو آج ہم روحانی جنگ کے متعلق سیکھنے کو ہیں، اور روحانی جنگ کو لے کر ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مسیحی زندگی ایک جنگ کا میدان ہے. کیا ہے؟ جنگ کا میدان ہے. بہت دفعہ ہمیں شوگر کوٹڈ جو ٹیچنگ ہے وہ دی جاتی ہے، بہت دفعہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ یسوع مسیح کو پہن لیں، یسوع مسیح کو قبول کر لیں، یسوع مسیح میں آ جائیں، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی، آپ کی زندگی سموتھ ہو جائے گی. ایک وے سے دیکھا جائے تو زندگی میں سکون ہو جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمیں نجات مل جاتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ، دوسری جانب دیکھا جائے تو ہماری زندگی کی مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کے پیچھے چلنا is a pretty difficult job. بڑا مشکل کام ہے یہ. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مسیحی زندگی جو ہے یہ جنگ کا میدان ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے. کھانا پینا چلتا رہے گا، لیکن خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں روحانی جنگ اولین مقصد ہونا چاہیے. پہلا مقصد ہماری زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں روحانی جنگ کرنی ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم روحانی جنگ کے لیے تیار ہوں، اس سے پہلے کہ ہم روحانی جنگ کے لیے نکلیں، ہم اس میدان میں اتر آئیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن ہیں کون، لڑنا کس کے ساتھ ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ ہماری جنگ ہے، ہمیں جنگ کرنا ہے، روحانی جنگ ہوتی ہے. لیکن روحانی جنگ ہوتی کس کے ساتھ ہے؟ لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ہم کیسے جنگ کریں؟ That's the second point. جنگ کیسے کرنی ہے؟ دشمن کا تو پتہ چل جائے گا کہ جی فلاں ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے ساتھ لڑنا کیسے ہے؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جنگ میں کامیابی کی شرائط کیا ہیں، کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو لے کر ہم جنگ جیت سکتے ہیں. پچھلے سالوں میں جنگ کے متعلق بڑے شاعروں نے گیت لکھے اور بڑے سنگرز نے اور گاسپل ورشپرز نے ان گیتوں کو گایا. لیکن ہمیں حقیقی طور پر اس بات کو سیکھنا ہے کہ جس جنگ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس جنگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس جنگ کے متعلق ہم گا رہے ہیں، کیا ہم اس جنگ سے واقف بھی ہیں کہ نہیں؟
کیا ہمیں اس جنگ میں جو ہمارے دشمن ہیں، مخالفین ہیں، ہمارے فریق ہیں، ان کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ جنگ کیسے لڑیں یا اس کی شرائط کیا ہیں، کیسے ہم جیت سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں ہمارے دشمن کون ہیں۔ سب سے پہلے افسیوں کے نام کا خط ہے اور اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 11ویں اور 12ویں 2 آیات کو ہم کلام خدا میں سے سنیں گے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ سن لیں، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ مقابلے میں قائم رہ سکو۔ اب ہماری جنگ ہے کس کے ساتھ؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا فریق کون ہے؟ کیونکہ ہمیں بولیں کون ہے؟ ابلیس۔ تھینک یو باجی۔ کون ہے ہمارا دشمن؟ تے ایڈا خوف زدہ ہو کے کیوں کہن رہے ہو تسی؟ کون ہے دشمن آپ کا؟ ابلیس۔ لیکن ابلیس کے ساتھ ہماری صلح بڑی ہے، ابلیس نہ ساڈی بندی بڑی ہے۔ اب کام میں خرابی ابلیس ڈال رہا ہوتا ہے تے لڑائی ساڈی بھراواں دی شروع ہو جاندی ہے۔ ایسے ہی ہے، کام چ خرابی ابلیس پا رہا ہے تے لڑائی پرجائیاں نہ شروع ہو جاندی ہے۔ کام میں خرابی ابلیس ڈال رہا ہے اور ہم ہمسایوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم معاشرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری آپسی جنگ شروع ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کے درمیان، ہماری پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دشمن تو کوئی اور ہے، فریق تو کوئی اور ہے۔ ٹھیک نہ لڑیا کرو بہن بھراواں نہ، اپنے دشمن کو پہچانے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بل فائٹ ہوتی ہے، بل فائٹ، اگر کسی کو پتا ہو، آن لائن جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ بل فائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سٹیڈیم ہوتا ہے بہت بڑا اور اس کے اندر ایک شخص لال رنگ کا کپڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو انگلش میں کرچ بولتے ہیں اور اسپینش میں اس کو مولیٹا بولتے ہیں۔ اور یہ جو کرچ ہوتا ہے یہ لال رنگ کا ہوتا ہے اور وہ شخص اس کپڑے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی بل کو، بھینسے کو چھوڑا جاتا ہے، وہ میدان میں آ کر فوراً اس کپڑے کی طرف جاتا ہے اور اس کو ہٹ کرتا ہے۔ جب وہ اس کو ہٹ کرتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر دوسری طرف لے آتا ہے اور اسی طرح سے یہ گیم چلتی رہتی ہے۔ اب ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ ٹھیک، ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس ہمیں دکھاتا ہے کچھ کہ اے مسئلہ تیرے بھرا والوں چلن ڈیا ہی، اسی بجائے ابلیس نو ڈانٹیے اسی بھرا دے دوالے ہو جانے۔ ٹھیک، ہماری جنگ ابلیس سے ہٹ کر بھائی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ابلیس کو نہیں ڈانٹتے۔ اب بل کو یہ چاہیے کہ وہ اس کپڑے کو ہٹ نہ کرے بلکہ اس شخص کو ہٹ کرے جو کپڑے کو انہوں مار دے تو کام مک جانا ہے۔ اب ہماری زندگی میں بالکل ایسی ہی گیم چل رہی ہے۔ ہم اپنی بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں، اپنی مشکلات سے لڑتے رہتے ہیں، اپنے مسائل سے لڑتے رہتے ہیں۔ جب مسائل نہ ہون تے بہن بھراواں نال لڑی جانے ہیں، ماں باپ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور ہمیں کبھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا دشمن ہے کون۔ دشمن کو للکاریں، اس کے کاموں سے واقف ہو جائیں۔ اوکے، کلام میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اب مقابلہ کرے کون؟ مقابلہ کرے کون؟ گالاں ہی انیاں سکھیاں نے اور ایسی ایسی وکیبلری کے چھٹ گلاں دا وہ، ہاں جی، اتنا غصہ ہے ہمارے اندر، اتنا گرج ہے ہمارے اندر کہ ہم ابلیس کا کیا مقابلہ کریں گے؟
شروع میں نے کہا تھا ہماری تو اس کے ساتھ بنتی بہت ہے، تو جتنا بنتی ہوں وہ تھوڑا لڑیا جاتا ہے کہ لڑیا جاتا ہے؟ نہیں لڑیا جاتا. اس کے ساتھ اس وقت لڑیں گے جب آپ روح کے موافق چلنا شروع کر دیں گے. آمین. جب روح کے موافق چلیں گے تو پھر آپ جان لیں گے کہ آپ کا حقیقی دشمن ہے کون. نمبر 2، دوسرا دشمن ہمارا کون ہے؟ اب یہ بات ذرا حوصلے کے ساتھ سنیے گا. دوسرا دشمن کون ہے ہمارا؟ پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی 4 آیت. جی، یوحنا کا پہلا خط 1 John chapter 5 verse 4. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے، سن لے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا وہ ہے، دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی جس سے ہے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے. اب لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور جو خدا سے پیدا نہیں ہوا وہ دنیا اس کو مغلوب کر لیتی ہے، وہ دنیا کے غلبے میں آ جاتا ہے. اب خدا سے جو پیدا ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ہے، ان کے لیے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دنیا پر غالب آتے ہیں. اب دنیا ہماری دشمن کیسے ہو گئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو دنیا کے اپنے علیحدہ مقاصد بھی ہیں، خیالات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں اور نظریات بھی ہیں. ٹھیک، میں نے میسج دیا تھا کلچرز پر، ہیونلی کلچر اینڈ ورلڈلی کلچر، زمینی ثقافت اور آسمانی ثقافت. اور اس میں نے بتایا تھا کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کس ثقافت کو فالو کریں، ہم کس ثقافت کی پیروی کریں. اگر ہم زمینی ہیں تو یقیناً ہم زمینی ثقافت کو فالو کریں گے، اور اگر ہم آسمانی ہیں تو پھر آسمانی ثقافت کو فالو کریں گے. اب ہم چونکہ زمینی نہیں آسمانی ہیں، اس لیے کہ کلام میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے کلچر کو فالو نہیں کرتا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اسی کہنے ویکھو جی دنیا دے نال نال ہی ہے نا، پھر دین تے دنیا دوویں رکھنے پیندے نے. تو کلام میں لکھا ہے ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، 2 کشتیوں میں سوار آپ نہیں ہو سکتے. کسی ایک کو اپنا لیں، یا یسوع کو اپنا لے تو یا کہہ دے اس سے پیار نہیں. ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کی مانند نہیں بننا. رومیو کے نام کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ. کیوں صورت بدلنی ہے؟ تاکہ ہم دنیا کی مشابہت نہ حاصل کر سکیں، تاکہ ہم دنیا جیسے نہ ہو سکے. دنیا کے اپنے نظریات اور اپنے خیالات ہیں، اور دنیا کے خیالات جو ہیں وہ ذہنوں پر راج کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسان اس غلامی سے باہر نہ نکلے. انسان ماڈرنائز ہو جائے، انسان میٹیریلائز ہو جائے، انسان جو ہے وہ کلچرلائزڈ ہو جائے، اپنی ثقافت کو ہمیشہ تھامے رکھے، کلچر کو پکڑے رکھے اور اس سے باہر نہ نکلے. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، نہ پاکستان کا کلچر ہمارا کلچر ہے، نہ امریکہ کا کلچر ہمارا کلچر ہے، نہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کلچر ہمارا کلچر ہے. ہمارا کلچر وہ ہے جو آسمان پر ہے اور آسمانی باپ نے ہمیں دیا ہے. آمین. اور اس کلچر میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے پاکیزگی. کیا؟ اس کلچر میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو بات ہے وہ پاکیزگی ہے، اور ہمیں اس پاکیزگی کے طالب ہونا ہے. اب دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کو بھی ہم پڑھ لیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کس طرح سے دنیا کے تصورات اور نظریات پر غالب آ سکتے ہیں.
दूसरा करंथियों 10वां बाब उसकी 4 और 5वीं 2 आयत जल्दी से पढ़ दीजिएगा। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार सुन ले, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के हालेलुया कलों को ढा देने के काबिल हैं। काबिल हैं। चुनाचा हम चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची और चीज को हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के जो खुदा बरखिलाफ की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए उठाए हुए हैं ढा देते हैं ढा देते हैं और हर एक आमीन। ख्याल को और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते मसीह का हैं। फरमाबरदार बना देते हैं। ये है हमारा आसमानी कल्चर, ये है वो काम जो हमें करना है। इसलिए दुनिया हमारी क्या है? दलेरी ना कहना है। दुनिया के साथ हमारी दोस्ती है कि दुश्मनी है? दूसरा दुश्मन कौन है? शाबाश है ताड़े वाले। पहला दुश्मन कौन है? इब्लीस। दूसरा दुश्मन कौन है? दुनिया। अब तीसरा दुश्मन कौन है? उसकी तरफ बढ़ते हैं। रोमियो 8वां बाब 6 और 7वीं 2 आयत को पढ़िएगा। तीसरा दुश्मन कौन है? और जिस्मानी नियत मौत है, सुन ले, जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। फिर सुने, जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है। जिस्मानी नियत क्या है? खुदा से दुश्मनी, खुदा की दुश्मन है। हमारा जिस्म तीसरा दुश्मन है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जो फानी है, जो खाकी है, जो मिट जाने वाला है। ये जिस्म जो हमें हमेशा खुदा के खिलाफ चलने के लिए उकसाता रहता है, हमें पुश करता रहता है कि हम खुदा के खिलाफ काम करते चले जाएं। इस बदन के बारे में पौलुस 7वें बाब की 18वीं आयत में क्या कहते हैं? जरा बाजी पढ़िएगा प्लीज। रोमियो 7वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक क्या कहते हैं पौलुस? क्योंकि मैं जानता हूँ, खुदा के खादिम कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। तुसी इस जिस्म तो कोई तवक्को नहीं कर सकते। कोई नेकी बसी हुई नहीं है। आगे पढ़े। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर बदी का इरादा नहीं करता, उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज में ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ। मगर मुझे अपने अज़ा में अपने जिस्म में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर अब इनकी लड़ाई होती है आपस की जी, लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है। उस गुनाह की शरीयत की कैद में ये मैं जिस्म आपके जिसको आप बड़ा प्यार करते हैं ना, मैं उस जिस्म के बारे में बता रहा हूं। इस जिस्म के बारे में सुन लें, इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है।
یہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ آپ کی عقل کے ساتھ لڑتا ہے اور پھر آپ کو گناہ کا قیدی بنا دیتا ہے. پھر آگے پڑھیے باجی. جو میرے اعضاء میں موجود ہے, جو میرے اعضاء میں موجود ہے. ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں, ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں, اس موت کے بدن سے, اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا, مجھے کون چھڑائے گا. پالوس اپنے آپ کو کوس رہے ہیں. پالوس ایک بھرتے ہیں. پالوس اپنا انٹینشن بیان کرتے ہیں. پالوس اپنی افسردگی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں, مجھے اس موت کے بدن سے کون چھڑائے گا, چھڑائے گا. اب پالوس نے یہ اقتباس کہاں سے اٹھایا؟ رومیو میں 2 سزائیں ایسی ہوتی تھی جو بڑی ہی خطرناک سزائیں ہوتی تھی, جن میں سے ایک سزا صلیب کی سزا تھی جو یسوع مسیح کو دی گئی, اور اس کے علاوہ ایک اور سزا تھی, اور یہ سزا اس شخص کو دی جاتی تھی جو کسی کو قتل کر دیتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو مقتول کی لاش قاتل کی بیک سائیڈ پہ باندھ دی جاتی. ادھر آؤ آپ میرے پاس. اب کیا ہوتا کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا اس کے ساتھ اس مقتول کی لاش باندھ دی جاتی, اور اس کی سزا یہ ہوتی کہ اسے اس لاش کو اپنے ساتھ باندھ کر پورے شہر کا چکر لگانا ہوتا, اور 2 سپاہی رائٹ اور لیفٹ پر ان کے ساتھ ساتھ چلتے, اور وہ اس کو نہ بیٹھنے دیتے, نہ رکنے دیتے, نہ سانس لینے دیتے. یہ اس کی سزا ہوتی تھی. اور جہاں وہ رکتا یا بیٹھنے کی کوشش کرتا, کوڑا اس کے پیٹ پر, اس کی چھاتی پر مارا جاتا, اور اس کوڑے میں کنکریاں ہوتی, شیشہ ہوتا, ہڈیاں ہوتی, اور بہت کچھ اس میں ڈال کر وہ کوڑا بنایا جاتا, اور جب وہ جسم پر لگتا تو گوشت کو کھینچ کر باہر لے آتا. اب اس ڈر سے وہ شخص نہیں رکتا اور اس لاش کو لے کر شہر کا چکر لگاتا اور پھرتا رہتا. اب 2 چیزیں اس کی موت کا سبب بنتی. نمبر 1 تھکاوٹ, اور نمبر 2 اس لاش کی بدبو جو اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. اور اس لاش کی بدبو کے باعث, بیٹا بیٹھ جاؤ, تھینک یو, وہ شخص مر جاتا. اب اس اقتباس کو اٹھا کر پالوس کہتے ہیں یہ موت کا بدن میرے ساتھ باندھا ہوا ہے اور اس کی بدبو مجھے مار رہی ہے, اس کی بدبو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں, مجھے اس موت کے بدن سے کون رہائی دے گا. اس لیے اپنے بدن سے پیار کرنا بند کر دے اور اپنی روح سے پیار کرنا شروع کرے. آمین. روح کی خوراک اس کلام میں موجود ہے. ہم 3 ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے لیکن 1 ٹائم بائبل بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمارا پرابلم ہے. 3 ٹائم کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہم. روٹی لیٹ ہو جائے تو جناب کام شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم آنکھ چراتے ہیں. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم سننا یا جاننا پسند نہیں کرتے. ہمارا تیسرا دشمن کون ہے؟ ہمارا جسم, ہمارا بدن. اب چوتھا دشمن کون ہے؟ رومیو 7:20. چوتھا دشمن کون ہے؟ بس اگر میں وہ کرتا ہوں, پالوس کہتے ہیں بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا, جس کا ارادہ نہیں کرتا, تو اس کو کرنے والا, تو اس کو کرنے والا میں نہ رہا, بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے. اب یہ ہمارا چوتھا دشمن ہے جس کا نام گناہ ہے. جس کا نام گناہ ہے, اور ہم اس کو بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں. گناہ میں ابدیت کا ٹیسٹ موجود ہے, ابدیت کی لذت موجود ہے, لیکن گناہ کر لینے کے بعد ہمیشہ کی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.
اس لیے ہمیں اس چوتھے دشمن سے بہت زیادہ خبردار رہنا ہے. یہ بہت جان لیوا ہے. یہ وہ دشمن ہے جو ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہمیں جرت اور دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس دشمن کو رستہ دینے میں جو دشمن کام کرتا ہے وہ ہمارا بدن ہے. وہ اس کو موقع دیتا ہے کہ یہ ہماری زندگی پر اٹیک کرے اور ہم اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی جب زد میں آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں, وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً اٹھ کر پھر مقابلہ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خرگوش کی لڑائی ہوئی ایک سانپ کے ساتھ, اور وہ خرگوش کافی دیر تک سانپ کے ساتھ لڑتا رہا. کبھی سانپ اس پر وار کرتا اور کبھی وہ سانپ پر وار کرتا, اور یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی, یہاں تک کہ خرگوش نہتا ہو کر گر پڑا اور کچھ وقت پڑا رہا, اور اس کے پاس کیلے کے پتے موجود تھے, اور اس نے وہ کیلوں کے پتے کھائے, اور پتے کھانے سے اس کو انرجی ملی, اور جو ہی اس کو انرجی ملی اس نے پھر سے سانپ پر حملہ کیا. اور اب کی بار جب اس نے سانپ پر حملہ کیا تو سانپ اس وار کے لیے تیار نہیں تھا, سو اس نے اس کو مار گرایا. ٹھیک. سو اگر گناہ آپ پر حاوی ہوتا ہے, اگر گناہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے, تو پھر آپ گناہ پر پاکیزگی کے وسیلہ سے غالب آ سکتے ہیں. آمین. اور یہ وہ پاکیزگی ہے, یہ وہ راست بازی ہے جو آپ کی اپنی راست بازی نہیں, بلکہ یسوع مسیح کے طفیل جو راست بازی آپ کو ملی ہے, آپ اس راست بازی سے اس پر غالب آ سکتے ہیں. آمین. میں جلدی جلدی آگے بڑھوں گا. ہمارا آخری دشمن کون ہے؟ کتنے دشمن ہیں جی ہمارے ابھی تک؟ 4 دشمنوں سے واقف ہو چکے ہیں ہم. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ابلیس, نمبر 2 دنیا, نمبر 3 کٹ لوگ بول رہے ہیں, سب بولیں ذرا دلیری کے ساتھ. کون ہے جی تیسرا دشمن؟ ہمارا بدن, ہمارا جسم. نمبر 4 گناہ. اب نمبر 5 عبرانیوں 13:9 پڑھیے باجی. ہم دیکھیں گے ہمارا آخری دشمن کون ہے. مختلف اور بیگانہ تعلیم سے, سن لیں, مختلف اور بیگانہ تعلیم سے, تعلیم کے سبب سے, بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو, بھٹکتے نہ پھرو, کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے. نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور معدہ خراب کر لیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ جو ہمارا 5واں دشمن ہے یہ ہے جھوٹی تعلیم. کیا ہے؟ جھوٹی تعلیم, بیگانہ تعلیم, جھوٹی تعلیم. اور آج صبح بھی خدا کے بندہ پاسٹر سلیم رضا بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے الیبوریٹ کیا کہ ہمیں ایسی رفاقت سے, ایسی کمپنی سے, ایسی صحبت سے بچنا ہے جو ہمیں غلط اصلاح دیتی ہے, جو ہمیں گمراہ کرتی ہے. کیونکہ جھوٹی تعلیم وہ اس کے اندر بھی, میں نے جیسے شروع میں کہا کہ شوگر کوٹیڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسی ہماری فیور میں بات کی جا رہی ہے. ایک بھائی سی, پادری صاحب تے نہیں سی, خیر بھائی جی سی, انہوں دعا کرن دا شوق سی تے کسی دے گھر چلا گیا دعا کرن تے بھین انڈیا دا ڈرامہ ویکھن ڈئی سی, تے بجائے انہوں منع کرن دے انہوں کہندا او بھین جی انڈیا دا ڈرامہ میری بڈی نے بہت پسند نے. اب اگر آپ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہو تو آپ منع کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو لوگ ایسی تعلیمات پسند کرتے ہیں جن میں ان کے مطلب کی بات ہو, جن تعلیمات سے ان کو فائدہ مل رہا ہو. تو ہمیں ایسی تعلیمات سے بچنا ہے, اور یہ ایسی تعلیم بھی ہماری دشمن ہے, ہماری روح کی دشمن ہے. ٹھیک ہے جی.
سو ہمیں جھوٹی تعلیم سے محتاط رہنا ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھوٹی تعلیم اس کا کوئی ایسا موقف نہیں ہے، جبکہ یہ ایک جنگ ہے. اور اگر ہم جھوٹی تعلیم پا لیتے ہیں تو پھر ساری زندگی ہم گمراہی کی زندگی بسر کریں گے، ساری زندگی ہم گمراہ رہیں گے. سو ہمیں درست جگہ پر جانا ہے، درست جگہ کا چناؤ کرنا ہے اور درست تعلیم پانا ہے اگر ہم آسمان کے باسی ہونا چاہتے ہیں. صحیح تعلیم نجات اور زندگی ہے. صحیح تعلیم کیا ہے جی؟ صحیح تعلیم نجات اور زندگی ہے، اور جھوٹی تعلیم سزا اور موت ہے. آمین. اب ہم نے جان لیا کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اب سیکھتے ہیں ہمیں جنگ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہمیں یہ جنگ ہارنی نہیں بلکہ جیتنی ہے. ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل کرنی ہے. اور اگر ہم گھر سے یہ سوچ کے نکلیں گے کہ ہمیں فتح پانی ہے تو پھر ہم فتح پائیں گے. اور اگر ہم یہ سوچ کر نکلیں گے کہ ہم ہار جائیں گے تو پھر ہار جائیں گے، کیونکہ جو ذہن میں ہار جاتا ہے وہ میدان میں بھی ہار جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ روحانی جنگ جیتنی ہے. نمبر 2، ہمیں پوری قوت سے لڑنا ہے. ہمیں پوری قوت سے اور یہ قوت کہاں سے آئے گی؟ روٹیاں کھا کے نیچے آنی نہیں. یہ قوت ہمیں خدا کے کلام سے ملے گی، یہ قوت ہمیں خدا کے پاک روح سے ملے گی. اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا، جب تک عالم بالا پر سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور اس قوت کو یونانی زبان میں ڈینامس بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی طاقت جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. انگلش میں ڈائنامائٹ ہے، ڈینامس. اور یہ قوت جب ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر ہم اس روحانی جنگ کو جیت سکیں گے. پھر ہمیں نہایت عقل مندی کے ساتھ لڑنا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. اسی لیے پالوس کہتے ہیں میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. کئی بس شروع ہی رہندے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا کرنا کی ہے. وہ ابلیس نو بھی خوش کری رکھتے ہیں تے رب نو بھی خوش کرن دی کوشش کرتے ہیں. سو ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے. اور یہ عقل ہمیں یعقوب کے خط میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے آپ خدا کی دانش مندی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور روحانی جنگ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل لڑا جاتا ہے. گھٹنوں کے بل. جتنی زیادہ دعا کریں گے، جتنا خدا کے کلوز رہیں گے، اتنی فتح آپ کی ہوگی. آمین. پھر آخری بات، یہ وہ جنگ ہے جو مسیح کی آمد تک جاری رہے گی اور ہمیں ہچکچانا، ہمیں لڑنا نہیں ہے. اب یہ بڑی خاص بات ہے، کئی لوگ اپنی جنگ پادریاں دے پا دیندے نے. بھائی صاحب جی تسی ساڈے لیے دعا کرنی ہے، تسی روزہ رکھ کے دعا کرنی ہے. ہاں جی، آپ روزہ رکھ کے ہمارے گھر آئیے گا، ہم آپ کی خدمت کریں گے، لیکن روزہ تسی رکھنا ہے. ٹھیک. ہم خود جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جنگ دوسروں پر ڈال رہے ہیں. ایک خان صاحب سی، میں نے ایک چھوٹے جا واقعہ یاد آ گیا. خان صاحب سمجھتے ہیں نا، گانے بجانے والے میر عالم. خان صاحب سی تے انہیں جنگ فوج وچ ہی بھرتی ہو گیا. جدو فوج بھرتی ہو گیا تو انہیں ٹریننگ لئی ساری. اناؤنس ہویا جی جنگ لگ گئی ہے، تے خان صاحب دیاں لتاں کمبن. تے خان صاحب نے درخواست لکھی تے جا کے اپنے میجر صاحب نو دے دیتی. انہیں کہا جی سر گل یہ ہے کہ مینوں چھٹی چاہیے دی. اس نے کہا جنگ لگ گئی ہے تم کہہ رہے ہو چھٹی چاہیے دی. وہ کہندا جی میری آخری خواہش ہے جے تسی پوری کر دو تے میں شکر گزار ہوواں گا، مینوں چھٹی دے دو. ٹھیک. تو ہماری حالت کبھی کبھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب وقت آتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں، جب وقت آتا ہے ہم اپنی خواہشوں پر غالب آئیں، جب وقت آتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو
قابو میں کریں, دنیا پر غالب آئیں, دنیا کی خواہشوں پر غالب آئیں, جھوٹی تعلیمات پر غالب آئیں, تو ہم ٹھس ہو جاتے ہیں, ہم جنگ ہار جاتے ہیں, ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں گناہ کے ساتھ, اور جب سمجھوتا کر لیتے ہیں تو پھر ہم خدا کی حضوری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سو ہماری فتح مندی کی چند ایک شرائط ہیں, اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. ان میں سب سے پہلے ہمارا ایمان پورے طور پر مسیح پر ہونا چاہیے اگر ہم فتح مندی چاہتے ہیں پورے طور پر. نمبر 2, ہمیں خدا کی قدرت کے زور پر مضبوط رہنے کی ضرورت ہے. ریفرنسز ہیں, آپ نوٹ کر سکتے تو کر لیں. افسیوں 6 باب 10 آیت. اس کے بعد ہمیں دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب یہ چونکہ روحانی جنگ ہے, اور جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ میں آپ کو زخم لگ سکتے ہیں, جنگ میں آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے, اور چوٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر, آپ جسمانی طور پر مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں, پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں, اور جب ان مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں اور ان میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر خدا آپ کو فتح دیتا ہے. آمین. پھر جنگ کے ہتھیاروں کا علم ہونا چاہیے, ہمیں مہارت ہونی چاہیے, اور یہ ہتھیار جو ہے ان کی لسٹ بھی موجود ہے افسیوں 6 باب 13 آیت سے لے کر 17 آیت تک. اور پھر ہمیں مہارت دیتی ہے, مہارت دیتا ہے خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے, ہمیں اس کو تھامنا ہے. اور میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر آپ روح کی تلوار کو جو خدا کا کلام ہے تھام لیں گے تو پھر گناہ, دنیا, ابلیس, بدن کی خواہشوں اور جھوٹی تعلیمات پر غالب آ سکیں گے, اور فتح یقیناً آپ کی ہوگی. آمین.